अस्सलाम वालेकुम। सदाकत नामा में खुश आमदीद। जैसा कि आप जानते हैं कि हम हर बार नई मगर अहम शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाते हैं। आज भी कुछ इसी तरह है, हमने इंतहाई अहम शख्सियत को यहाँ मदऊ कर रखा है, जिनसे आपकी मुलाकात करवाएंगे और उनसे बहुत सारे हम सवालात भी करेंगे। आज हमने ताजर बरदरी के जो हेड है पाकिस्तान के, उनको बुला रखा है। उनसे ताजरों के मसाइल पर भी बात होगी, उनको किन किन दुश्वारियों का सामना और मौजूदा हुकूमत ने क्या सहूलियात उनको फ़राहम की हैं, इस पर हम बात करेंगे। आज हमारे जो मेहमान हैं स्टूडियो में, जनाब अजमल बलोच साहब हैं। अजमल बलोच साहब, वेलकम। आप नुमाइंदगी करते हैं पाकिस्तान की। और अजमल बलोच साहब, मैं आपसे शुरू ही यहाँ से करूँगा कि आप पारा की मार्केट में एक दुकान, वहाँ आपने नुमाइंदगी की। उस मार्केट की नुमाइंदगी करते करते आज पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। आप पाकिस्तान के जो ताजर हैं मुल्क भर के, उनके सदर हैं। तो ये जो एक तवील सफ़र है, कैसा रहा, कितना कठिन था और इसमें क्या क्या दुश्वारियों का सामना करना पड़ा, कुछ बताएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका शुक्रिया और आपके चैनल का शुक्रिया कि मुझे मदऊ किया है। यकीनन आप भी मेरे साथ इस सफ़र में शरीक हैं। बड़ा अरसा हो गया है, ये अप्रैल 99 की बात है। तो मैं अपारा मार्केट के लिए जब मुंतखब हुआ तो मुझे ख़ुद यकीन नहीं था कि मैं इस मार्केट का सदर बन भी सकता हूँ या नहीं। लेकिन अल्लाह की मेहरबानी से मैंने जब उस मैदान में आया तो अल्लाह ने मेहरबानी की और मैं पहला इलेक्शन ही जीत गया। और मैंने ये मुसलसल 8 इलेक्शन अपारा के लगातार जीते हैं। अभी भी मैं फिर दोबारा से कुछ दिन पहले फिर अपारा के इलेक्शन करवाए हैं और इलेक्ट हुआ हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सफ़र ऐसा ही है कि एक, आपको पता है इस्लामाबाद सरकार का शहर है और यहाँ बड़े बड़े लोग बसते हैं और मेरा झगड़ा उन बड़े लोगों से है। और आपको पता है कि मैं अनगिनत मरतबा जेल काटी है ताजरों के मसाइल पे। तो ये फिर अल्लाह की मेहरबानी है, चल सो चल। मुझे अभी अपारा का प्रेसिडेंट बने फ़र्स्ट टाइम जब अप्रैल में बना, तो आपको याद होगा जब अक्टूबर में मुशर्रफ साहब आ गए तो मुझे 6 माह बाद ही पूरे इस्लामाबाद का नुमाइंदा चुन लिया गया। तो अभी कुछ 6 साल हो गए हैं मैं पूरे पाकिस्तान के जो बड़ी तंजीम है आल पाकिस्तान अंजुमन ताजरान, उसका सदर हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बलोच साहब, आपने खुद ही बात की है, बस ये ताजर रहनुमा, आप मुतअद्दिद बार जेलों में गए हैं। पहले आप मुस्लिम लीग नून के साथ वाबस्ता रहे हैं, आज पीटीआई में हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए, बात यह है कि मैं नून लीग में नज़रियाती तौर पे वोट दिया है खाली, मैं कभी ओहदा नहीं लिया किसी जमात से। मेरे पास कोई किसी जमात का ओहदा नहीं है और ना ही मैंने इस अंजुमन ताजरान को किसी तंजीम के लिए या किसी जमात के लिए इस्तेमाल किया हो। ताजरों के लिए इनको लेकर गए हूँ आगे। मसला ये हुआ कि जो मुस्लिम लीग नून थी, मैं बड़ा अरसा से इनके साथ 1985 से, मतलब मैं इस सियासत में तो 99 में आया हूँ ताजर सियासत में। उससे पहले मैं एज ए वर्कर नून लीग के साथ काम कर रहा था। लेकिन जब नून लीग की हुकूमत आ गई तो मेरी कोशिश थी ताजरों में, ताजर नुमाइंदा जब था, कि कानून किराएदारी इस्लामाबाद में मिलना चाहिए लोगों को, ताजरों को, क्योंकि यहाँ पे कानून पूरे मुल्क में मौजूद है, यहाँ नहीं था। यहाँ यकतरफा कानून था और हमने उस वक्त पहले मुशर्रफ साहब की गवर्नमेंट में शोर मचाया कि यहाँ कानून मिले, लेकिन वो जब मिला तो वो यकतरफा हो गया। तो उसके बाद फिर ज़ाहिर है, आपको पता है कि जब ताजर के साथ ज़्यादती किसी भी हवाले से हुई है तो मैं उसके लिए खड़ा हुआ हूँ और फिर जेल भी काटी है अनगिनत मरतबा इस्लामाबाद के थानों में भी बंद हुआ हूँ। अनगिनत मरतबा अफसरान से भी मेरा झगड़ा हुआ है कि काले कानून के तहत जब आप कोई भी फ़ैसला करेंगे तो मैं उसको नहीं मानता हूँ। तो अल्लाह ने मेहरबानी की और आज मुझे खुशी है कि पीटीआई ने कानून किराएदारी दे दिया है। हालांकि मैंने जमात इस्लामी को कहा, उस वक्त मियाँ असलम साहब ने कोशिश की, मैंने कहा आप पास करवा दें, मैं आपके साथ शामिल हो जाऊंगा, मैं आपका कारकुन बनूंगा, क्योंकि मैं ताजरों का नुमाइंदा हूँ। इनका मसला जब हल हो जाएगा फिर पीपल्स पार्टी से कहा, बाबर अवान साहब ने बड़ी मेहनत की उस वक्त, लेकिन वो ख़ुद पार्टी से बाहर हो गए। इसी तरह फिर नून लीग के कुछ लोगों ने बड़ी, मियाँ नवाज शरीफ साहब ने खुद, मैंने उनको बुलवाया था 1 मई 2013 को, तो उन्होंने प्रॉमिस किया था कि हम आपको कानून किराएदारी देंगे, लेकिन बदकिस्मती से कि उनकी 5 साल टेन्योर में नहीं हो सका। तो मैंने ऐद किया हुआ था कि अगर नून लीग, जिसके साथ मैं बड़े अरसे से वाबस्ता हूँ, अगर ये नहीं देंगे तो आखिरी दिन होगा मेरा भी, मैं इनको छोड़ दूँगा।
تو میں نے اس قانون تاجروں کی خاطر چھوڑا. میں نے کوئی ذاتی نہ کوئی مجھے ٹکٹ کی نہ کسی اور چیز کی خواہش یعنی تھی اس ایکٹ کے تحت کہ جو نہیں کر کہ سکے تاجروں کا تو مسئلہ نالاں حل ہو کے. جائے. تاجروں کا مسئلہ حل ہو جائے. تو پھر جو ہی میں نے چھوڑا تو اسد عمر صاحب نے مجھ سے یہ پرومس کیا کہ اجمل یار میں آپ سے جو پرومس کروں گا, اور انہوں نے مجھے کنونشن سینٹر میں خان جی کی موجودگی میں وہاں کھڑے یہ پرومس کیا کہ ہم دو کھڑے ہیں اور ہم آپ کو قانون کرایہ, جس دن میں نے شمولیت کی, کہ ہم آپ کو قانون کرایہ داری منصفانہ دیں گے. اور جو مسودہ بابر امان صاحب نے تیار کیا تھا ایز وزیر قانون, وہی مسودہ ابھی پاس ہو گیا ہے. اس پہ دستخط ہو گئے ہیں, صدر پاکستان نے دستخط کر دیے ہیں, قومی اسمبلی سے اور سینٹ سے پاس ہو کر اب وہ باقاعدہ ایکٹ بن گیا, نوٹیفیکیشن جاری ہو گیا اور میرے پاس موجود ہے اس وقت. بلوچ صاحب, موجودہ حکومت تحریک انصاف کی حکومت ہے. عمران خان ہمیشہ انصاف کی بات کرتے ہیں. تاجر کیوں نالاں ہیں پھر اس حکومت سے؟ پرابلم یہ ہے کہ ہم ہر حکومت سے نالاں ہوئے ہیں. جو بھی حکومت آئی ہے, پرابلم یہ ہے کہ اس ملک کے پاس پیسے ہیں نہیں ہیں. یہ اس کے سارے ادارے معذرت کے ساتھ نا اربوں روپے کے خسارے میں, 500-600 ارب روپے کے خسارے میں. اب جب وہ گھر تو نہیں چل سکتا جس کے پاس آمدن نہ ہو, وہ دکان نہیں چل سکتی ہے, وہ ملک کیسے چل سکتا ہے؟ میری گزارش یہ ہے کہ جب تک کوئی بھی حکومت ہے, جو حکومت آئی ہے, آئی ایم ایف کے ساتھ ایسا معاہدہ کیا ہے کہ پھر تاجروں کو ذلیل کر کے رکھ دیا ہے, وہ کوئی بھی ہوئی ہے. وہ پرویز مشرف, آپ کو یاد ہوگا جب شروع میں فوج آئی اور فوج نے کیا کہا کہ دکاندار کا مال چیک کرنا ہے کہ یہ کدھر سے لاتا ہے, کدھر سے اس نے لوٹا ہوا ہے. جب ان کو پتہ چلا نہیں یار اس کے پاس تو ادھار کا مال ہوتا ہے, تو فوج واپس ہو گئی. اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے شوکت عزیز صاحب نے ہمیں سیلف اسیس, مسئلہ یہ ہے کہ تاجر اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے. اس ملک کے تاجروں کا لٹریسی ریٹ جو ہے آپ کو پتہ ہے 1% بھی نہیں ہے. 1% بھی, جو بچہ نہیں پڑھتا ہے نا اس کو دکان بنا, وہ دکان پہ رات 12 بجے تک بیٹھ سکتا ہے, اور جو پڑھ جاتا ہے نا وہ 2 گھنٹے نہیں بیٹھتا ہے. وہ کہتا ہے جی میں نے کیا کرنا ہے. ابھی بھی تاجروں کے بچے بہت سارے پڑھ لکھ گئے ہیں لیکن وہ دکان پہ نہیں بیٹھتے ہیں. یہ پرابلم ہے. اب ہر حکومت نے آئی ایم ایف سے کیا معاہدہ کیا کہ قرضہ لینا ہے, معاہدہ کر لیں, پھر دیکھا جائے گا, تاجروں سے نمٹ لیں گے. پھر جب تاجروں کی طرف آتے ہیں کہ جناب یہ شرط لگ گئی ہے, آپ کو یاد ہو پرویز مشرف کے وقت کہ سروے ہوگا ہر تاجر کا اور یہ سیل ٹیکس میں رجسٹرڈ ہوگا. ایسا ہی تھا. وہ ناممکن کام ہے. دیکھیں یہ اتنا پیچیدہ اور ٹیکنیکل قانون ہے کہ اس کو عام آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا, پڑھا لکھا آدمی بھی نہیں سمجھ سکتا جو ٹیکنیکل نہیں ہوگا. یہ کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جب آپ ہمیں رجسٹرڈ کریں گے تو ٹیکنیکل زبان تاجر نہیں سمجھ سکتا, پھر اس کو ایک ٹیکنیکل بابو کی ضرورت ہوگی. وہ ٹیکنیکل بابو مفت میں نہیں ملے گا, مسائل بڑھیں گے. وہ 3-3.5 لاکھ روپے سال کا بوجھ ہوگا. اتنا اس پر ٹیکس نہیں ہے جتنا وہ بوجھ ہوگا. اب 2 قانون ہے, ایک انکم ٹیکس کا قانون ہے اور ایک سیل ٹیکس کا قانون. انکم ٹیکس آپ نے اپنی انکم پر دینا ہے, وہ ہر تاجر دے رہا ہے. جو اس میں نیٹ میں نہیں ہے وہ انڈائریکٹ دے رہا ہے, اس کے بجلی کے بلوں میں, اس کے مطلب ہر طرح سے ہر آدمی ٹیکس دے رہا ہے. اب یہ جو سیل ٹیکس کا قانون ہے یہ کہتا ہے کہ مینوفیکچرر اور امپورٹر یہ 2 لوگ ہیں, جب مڈل مین ان سے لینے جاتا ہے تو وہ 17% دے کر آتا ہے. یعنی 100 روپے کی چیز جب ان سے خریدتا ہے تو 17 روپے دے دیتا ہے. وہ 17 روپے ایف بی آر کا کہنا ہے, یہ ساری حکومتیں لگی ہوئی ہیں کہ وہ 17 روپے ایف بی آر تک نہیں پہنچتے ہیں, وہ چوری ہوتے ہیں. تو ہم نے آپ کو رجسٹرڈ کرنا ہے سیل ٹیکس میں تھرو پراپر, جیسے پولیس کہتی ہے بندہ پکڑنا ہے آپ مجھے پکڑوا دیں. ہم کہتے ہیں بھائی اگر ایف بی آر کا بندہ وہاں چوری کر رہا ہے, جب مل کے چوری کرا رہا ہے تو آپ اس کو ڈائریکٹ پکڑ لیں. وہ 40,000 لوگ ہیں اور ہم 80 لاکھ لوگ ہیں, یعنی کروڑ کے قریب تاجر ہیں. ان کو مصیبت میں ڈال کے آپ اس کو کیسے پکڑ سکتے ہیں؟ برائے مہربانی, جب سیل ٹیکس ہم نے دینا نہیں ہے, یہ قانون ہے. سیل ٹیکس مینوفیکچرر نے اور امپورٹر نے, وہاں دیکھیں کوئی بھی چیز آتی ہے باہر سے تو اس پر لگا ہوتا ہے, ٹیکس لگ کر آتا ہے. 17% 100 روپے کی چیز پہ 117 روپے لگ کر آتے ہیں. ہم اس ٹیکس سمیت خرید کر لاتے ہیں. ہمیں یہ کہتے ہیں کہ آپ نے رجسٹرڈ ہونا ہے خالی, اور ہم نے اس کو پکڑنا ہے. اور بھائی 0 ریٹڈ جب میں نے ریٹرن فائل کرنی ہے, سال کی 12 ریٹرنیں میں فائل کروں گا, میں تاجر کی بات کر رہا ہوں. 12 ریٹرنیں جب میں فائل کروں گا تو مجھے ایک ٹیکنیکل بابو چاہیے جو سال کے لیے وہ 3-3.5 لاکھ میں ملے گا. پھر وہ مجھے بلیک میل بھی کرے گا. میں تو سمجھدار نہیں ہوں اور وہ سمجھدار ہے, وہ ٹیکنیکل ہے, وہ ہر روز مجھے ایک جعلی نوٹس لا کے محکمہ کے ساتھ مل کے اور مجھے لوٹے گا. ہم یہ کہتے ہیں کہ آسان ٹیکس سکیم لائیں ہمارے لیے. تاجر پڑھا لکھا نہیں, جب تک آپ آسان سکیم نہیں لائیں گے کامیابی نہیں ہوگی. بلوچ صاحب بہت اہم گفتگو ہو رہی ہے, چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے.
ویلکم بیک بلوچ صاحب، یہ بتائیں، آپ کا بہت تجربہ ہے، آپ سمجھتے ہیں چونکہ آپ نے بہت ساری حکومتوں کے ساتھ کام کیا ہے، جو موجودہ حکومت ہے یہ ملک کو بحرانوں سے نکال پائے گی؟ بات یہ ہے، میں نے شروع میں بات کر دی کہ وہ گھر نہیں چل سکتا جس کے پاس پیسے نہ ہو. پرابلم یہی ان کو آ رہی ہے. دیکھیں، شروع میں انہوں نے کہا کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے. آئی ایم ایف نے، اسد عمر صاحب جب آئے نا وزیر خزانہ، مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ پاکستان میں پہلی مرتبہ کوئی قومی اسمبلی کا ممبر وزیر خزانہ بنا ہے. ورنہ ہمارا خزانہ ہمیشہ ان بیر لوگ، سے ہی آتا ہے. مطلب وہی جو وہاں پہ پتہ نہیں کتنا گریڈ ہوتا ہے ان کا، چاہے وہ شوکت ترین ہو، شوکت عزیز عزیز ہو، ہو، جو بھی ہو، حفیظ پاشا ہو، حفیظ شیخ ہو، انہی کے اندر یا گھومتا اسحاق ڈار ہو، ہے. اسحاق ڈار بھی انہی کے درمیان گھومتا ہے. اور یہی لوگ ہمارا خزانہ جو ہے نا، اب شیخ حفیظ صاحب گئے ہیں تھیلا پکڑ کے، کسی نے نہیں پوچھا کہ آپ نے کیا نقصان کیا ہے یا کیا نفع دیا ہے. یہ بدقسمتی. اور میں بڑا خوش ہوا اور تاجر بھی خوش تھے کہ قومی اسمبلی کا ممبر بنا ہے. اور انہوں نے یہ کام بھی کیا کہ ہم جو بات کرتے تھے وہ اسد عمر صاحب نے مانی، فکس ٹیکس کر دیا اسلام آباد کے لیے ایز اے ٹیسٹ کیس، کہ اسلام آباد کے پہلے منی بجٹ میں قانون بن گیا کہ فکس ٹیکس ہوگا تاجروں پہ اسلام، پھر اس کو پورے ملک میں لے جائیں گے. ہم بڑے خوش ہوئے کہ جان چھوٹ جائے گی بھئی محکمے سے. اصل پرابلم پتہ کیا ہے کہ ایف بی آر پرابلم ہے. ایف بی آر کے لوگ نہ لوگوں کو نیٹ میں آنے دیتے ہیں اور نہ ہی ٹیکس دینے دیتے ہیں لوگوں کو. یہ ایک حقیقت ہے، یہ بڑوں کو پتہ ہے سارا. اب آپ نے بات کی کہ بحران سے نکال لے گی یعنی یہ گورنمنٹ. دیکھیں، پیسے ہوں گے، سسٹم ہوگا تو نکال لے گی. غلطی ان سے یہ ہوئی ہے کہ باہر کے مشیر لا کے بٹھا دیے. میں بڑی واضح بات کرتا ہوں. اور بیوروکریٹ جو تھا وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا تھا. جب پیپلز پارٹی آتی ہے وہ اپنا بیوروکریٹ لے آتی ہے، اور جب نون آتی ہے وہ اپنا بیوروکریٹ لے آتی ہے. ان کا بیوروکریٹ ان کے لیے کام کرنے کے لیے بالکل بھی تیار نہیں تھا. یہ میں بڑے واضح بات کر رہا ہوں اور یہ میرا انالیسس ہے. اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ بیوروکریٹ جو ہمیشہ کھڈے لائن رہتا ہے، جس کو پیچھے دھکیل دیا جاتا ہے، آپ اس کو لے آئیں، وہ آپ کے لیے بڑھ چڑھ کر کام کرے گا، وہ دوڑ دوڑ کے کام کرے گا. اس کو پتہ ہوگا کہ میں اب ان کا بیوروکریٹ ہوں، یہ ایک ہسٹری ہے ہماری، سسٹم ہے. تو انہوں نے ایسا نہیں کیا. انہی سے کام لیا ہے تو وہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. کسی بھی دفتر میں گئے ہم، یقین کریں، اگلوں نے کہا جی یہ فائل بس پڑھی ہے جی، ہم نیب میں نہیں جانا چاہتے. یہ ایک بہانہ بن گیا کہ ہم نیب کے پاس نہیں جانا چاہتے ہیں. کوئی کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. عمران خان صاحب کو چاہیے، اب بھی 2 سال رہتے ہیں، اب بھی وہ ان لوگوں کو، ان بیوروکریٹس کو جو ایماندار ہیں اور ہمیشہ پیچھے رہے ہیں، ان کو آگے نہیں لائے. ان کو آگے لائیں، قسم سے ان کے لیے دوڑ دوڑ کے کام کریں گے. اور مشیر جتنے بھی ہیں، اب دیکھیں کتنی بدقسمتی کی بات ہے، ہمارے منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ گاڑیاں ہم نے مری اس لیے جانے دی ہیں کہ ہاں ہم بتا سکے کہ اکانومی ہماری اوپر گئی. یار خدا کا خوف کریں یار، آپ نے 20 بندے مار دیے اس وجہ سے. یہ پلاننگ ہے آپ کی؟ اس طرح معیشت ٹھیک ہوگی؟ اس طرح نہیں ہوگی. سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے جب آپ چلیں گے تو تھوڑا بہت بہتر ہو سکتا ہے. لیکن وہی بات ہے، جب تک اخراجات یہ لوگ کم نہیں کریں گے نا سر، پیسے بیچنے سے یا گاڑیاں بیچنے سے مسئلہ حل نہیں ہوا ہے. اربوں روپے کے جو اخراجات ہیں، دیکھیں ہم ایک طرف ہم مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں تو پھر ہمیں چاہیے کہ ہم اخراجات میں کمی کریں. ہم وہ اخراجات کریں جو پہلے لوگ کرتے تھے، امیر اور غریب کی تنخواہ ایک جیسی ہو. یہ وہ ظلم ہے جس کو ہمیں روکنے کی ضرورت ہے. صاحب، آپ نے بڑی زبردست بات، اسٹیک ہولڈر کی آپ نے بات کی. ہم نے دیکھا کہ شروع سے ہی تاجروں کے جو رہنما ہیں، تاجروں کے جو نمائندے ہیں، ان کو کبھی اسمبلیوں تک نہیں پہنچنے دیا گیا. حالانکہ بہت بڑے جو تاجر ہیں، جو فیکٹریوں کے مالک ہیں، جو ملوں کے مالک ہیں، وہ اسمبلیوں میں موجود ہیں. لیکن جو اصل قانون داری ہے، جو قانون بنوا سکتے ہیں، وہ تو آپ جیسے جو نمائندہ ہیں وہ بنوا سکتے ہیں، جو ان کو تاجروں کو لیڈ کر رہے ہیں. تو ایسا کوئی نظام نہیں وضع ہو سکتا کہ جس میں آپ کی بھی نمائندگی وہاں پر ہو، یا آپ نہیں چاہتے ایسا ہو؟ یہ تو حکومتوں کا کام ہے. حکومت اگر یہ سمجھتی ہے کہ ان لوگوں کے بغیر گزارا نہیں. دیکھیں، تاجر طبقہ واحد وہ طبقہ ہے، میں آج بھی ایمانداری سے کہہ رہا ہوں، کوئی اور ٹیکس نہیں. ہاں، جو سرکاری لوگ ہیں نا، اگر ان کا ٹیکس کٹتا ہے، وہ کٹتا ہے تو ان کو مرات ملتی ہیں. اگر کسی کی 1 لاکھ روپے تنخواہ ہے، وہ 10,000 روپے اس کے کٹوا دیتا ہے یا 20 کٹوا دیتا ہے، تو وہ 5 لاکھ کی فیسلٹیاں لیتا ہے. ہمارے سیاستدان 4 لاکھ روپے فی سیاستدان تنخواہ ہے، 5 لاکھ روپے ان کی مرات ہیں. 5 ارب روپے ہمارے سیاستدان تنخواہ لیتے ہیں. وہ بھائی کیوں لیتے ہیں؟ ان کے وسائل نہیں ہیں، غریب آدمی مر رہا ہے. اور ان کی کرونا کے دوران دیکھ لیں، 3 سال ہو گئے ہم مصیبت میں، لیکن انہوں نے اپنی تنخواہ میں کمی نہیں کی ہے.
کیا کسی ایم این اے کے پاس وسائل نہیں ہے؟ کوئی ایک ایم این اے کا آپ نام لے لیں، میں بتا دیتا ہوں اس کے پاس 5 کروڑ کی گاڑی کہاں سے آئی ہے، اس کے پاس 20 کروڑ کا بنگلہ کہاں سے؟ یہ اس ملک کے ساتھ زیادتی ہے۔ جب تک اس پہ عمران خان صاحب کنٹرول کر لیں گے نا، ہمیں نیچے لائیں گے کہ اگر تاجروں کے سربراہ کے پاس باہر کلٹس کھڑی ہے نا، تو وزیر اعظم صاحب بھی کلٹس پہ بنی گالا چلے جائیں، کچھ بھی نہیں ہوگا قسم سے۔ یہ ملک ٹھیک ہو سکتا ہے جب ہم اخراجات کا اس پہ بوجھ ڈالیں گے۔ وہ گاڑیاں جس میں 20,000 کا روزانہ پیٹرول ڈلتا ہے، تو پھر اس ملک کو ترقی کیسے ہو سکتی ہے اس ملک؟ بلوچ صاحب، ہم نے دیکھا ہے کہ جس طرح باقی اداروں میں، اس طرح آپ کے بھی تاجروں کے بھی 2 دھڑے ہیں اس ملک میں، آپ 2 دھڑے لیڈ کر رہے ہیں، تو کیا اس سے آپ کی کاز کو نقصان نہیں ہوتا؟ اور کبھی آپ نے یہ سنجیدہ کوشش کی ہو کہ آپ دونوں دھڑے جو ہیں ایک ہو جائیں؟ دیکھیں، جمہوری اصول ہے، وہ صحافت میں بھی 2 دھڑے ہوں گے، موجودہ حکومت کے اندر 2 دھڑے ہیں، ورنہ تو سیاست میں 2-3 مختلف دھڑے ہیں، ایک پیپلز پارٹی ہے، ایک فلانی ہے۔ آل پاکستان انجمن تاجران ایک ہے پورے ملک میں، اور میں آپ کو ادھر چیلنج کرتا ہوں کہ کسی جو دعویٰ کرتا ہے کہ میں بھی تنظیم ہوں یا میں بھی تاجروں کا نمائندہ ہوں، کوئی ایک مظاہرہ دکھا دے اس نے پاکستان میں کیا ہو، کوئی ایک ہڑتال کی ہو، میں ریزائن کر جاؤں گا۔ جب بھی ہڑتال ہوئی ہے آل پاکستان انجمن تاجران نے کیا، جب بھی ایف بی آر کا گھیراؤ کیا ہے، جب بھی کسی چوک میں کھڑے، جب بھی ملک میں احتجاج کی بات آئی ہے، تو آل پاکستان انجمن تاجران نے کیا۔ اگر کوئی کہتا ہے تو مجھے دھڑے اس طرح ہوتے ہیں کہ ایک ہار جاتا ہے، ایک جیت جاتا ہے، وہ جو ہارا ہوتا ہے وہ بھی اپنے آپ کو دھڑا ہی کہتا ہے۔ تو اس لیے یہ دھڑے رہتے ہیں، اور جمہوریت کا یہ حسن ہے کہ یہ رہیں گے۔ یہ مخالف ہونا چاہیے، مخالف ہوگا تو اجمل بلوچ ہوگا نہیں۔ آپ نے بات کی ہے، ہم نے دیکھا کہ آپ نے جب بھی کال دی ہے تو مکمل ہڑتال نہیں ہو سکی، کچھ لوگ ہم نے دیکھے، کچھ دکانیں کھلی ہوتی ہیں، کچھ کاروبار چل رہے ہوتے ہیں، تو اس کی وجہ یہی ہے جو آپ بتا رہے ہیں یا کوئی اور وجہ بھی ہے؟ نہیں، وہ یہ نہیں ہے۔ اصل میں جو کاروباری طبقہ ہے نا، یہ بڑا مشکل میں ہے اس وقت۔ اس کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں جب سے کرونا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا ہم نے نون لیگ کی گورنمنٹ کے خلاف 2 ہڑتالیں کی اور مکمل شٹر ڈاؤن تھا۔ پھر ہم نے ابھی اس گورنمنٹ کے خلاف، جب آپ کو یاد ہوگا شناختی کارڈ کی شرط تھی، تو ہم نے 3 ہڑتالیں کی جب جہانگیر ترین بیچ میں آئے۔ اب مصیبت یہ ہے کہ حکومتوں کے پاس، اس حکومت کے پاس تو کوئی بندہ ہی نہیں ہے جو ہمارے ساتھ ڈائیلاگ کرے۔ جہانگیر ترین صاحب تھے، وہ ہر ایک سے بات کر لیتے، انہوں نے ہم سے بھی کی اور مسئلے کا حل نکالا، لیکن اب کوئی بندہ نہیں ہے جو ہم سے بات کرے۔ اسد عمر صاحب سائڈ پہ ہو گئے ہیں، اب مشیر خزانہ صاحب آئی ایم ایف کے بندے ہیں، وہ ہم سے کیسے بات کریں؟ وہ اس بندے کو چاہتے ہیں جو ان کی ہاں میں ہاں ملائے۔ ہم کہتے ہیں بھائی ہاں میں ہاں نہیں ملا سکتے ہم نے لوگوں کی نمائندگی کرنی ہے، ان کی بات سن لیں، کوئی مشکل کام نہیں ہے سر۔ ڈیوائس لگانا چاہتے ہیں پوائنٹ آف سیل پہ ڈیوائس۔ اب یہ ڈیوائس یار کاروبار میرا ہے، پیسے میں نے لگائے ہیں، کیا گورنمنٹ نے مجھے کوئی مدد کی ہے؟ کرونا میں کوئی کیا مدد کی؟ سہولت دی ہے کہ کیا آپ سہولت ڈیوائس دی ہے کہ آپ لگائیں گے؟ میرے دکان پہ دکان آپ پہ ڈیوائس ڈیوائس لگانا لگائیں چاہتے گے۔ ہیں؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کہتے ہیں ملک کے ساتھ مخلص ہوں، بھائی تاجر جیسا مخلص اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ جب بھی آپ کو یاد ہو زلزلہ آیا، جب کوئی بھی سیلاب آیا، آفت آئی تو سب سے مشکل۔ پہلے تاجر باہر نکلا ہے، اس نے اپنا مال خرچ کیا ہے۔ تو آپ اس کے لیے سہولت پیدا کریں۔ ہاں ڈیوائس ہم کہتے ہیں چین سٹور پہ لگائیں، سپر سٹور پہ لگائیں، برانڈ پہ لگائیں، چھوٹے دکانداروں پہ نہ لگائیں۔ چھوٹے دکاندار پہ جب لگے گی تو وہ مصیبت میں چلا جائے۔ بلوچ صاحب، بہت اہم گفتگو رہی آپ کے ساتھ، یہ تسلسل قائم رہے گا۔ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ بلوچ صاحب، یہ بتائیے گا کہ اسلام آباد ایک کیپٹل ہے، دارالخلافہ ہے، یہاں پر سلیٹر ہاؤس نہیں ہے، کیا سرکاری ذبح خانہ ہونا چاہیے تھا؟ سر، آپ ذبح خانہ کی بات کر رہے ہیں، اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں۔ یہ کیپٹل ہے، اور کیپٹل میں ماڈل ٹریفک پولیس کا جو دفتر ہے وہ سعودی ایمبیسی کی مسافر خانے میں ہے، آج تک اسی طرح گرین بیلٹ میں قائم ہے۔ ہماری عدالتیں دکانوں میں ہیں، ہمارے تھانوں کی آپ حالت دیکھ لیں۔ کیا ہمیں چاہیے یہ کیپٹل کو تو کم از کم اتنا اچھا بنا دیں، اس کی تو یہ ساری چیزیں۔ سلاٹر ہاؤس میں، اور ہمارے جو گوشت والے ہیں خورشید قریشی صاحب جو صدر ہیں، جی جمعیت القریش کے پریزیڈنٹ ہیں، ہم اس وقت سے شروع ہوئے ہیں سلاٹر ہاؤس کے پیچھے جب شوکت عزیز صاحب پرائم منسٹر بنے۔ بدقسمتی سے پلاٹ موجود ہے، سی ڈی اے نے اس کو بنانا ہے، ابھی تک بنانے کے لیے تیار نہیں۔ اور بھائی یہ کون سا مشکل کام ہے؟ باہر آپ نکلیں تو ہمارے صوبوں میں ہیں اور کیپٹل میں نہیں ہے۔
یہ جب کیپٹل میں ہوگا سر، گوشت سستا ملے گا، گوشت صاف ستھرا ملے گا، گوشت اسٹیمپ شدہ ملے گا، سارا گوشت باہر سے آتا ہے۔ مطلب یہ ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، لیکن کرنے والا کوئی بنے۔ میں اس پروگرام کی وساطت سے اپنے چیئرمین سی ڈی اے صاحب کو کہوں گا کہ وہ اس میں اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ حکومت انوالو ہو جاتی ہے، لوکل ایم این اے انوالو ہو جاتے ہیں۔ اگر ان کو چاہیے بھائی لوگوں کو ایک سہولت مل رہی ہے تو وہ ملنی چاہیے۔ اگر یہ پرائیویٹ کسی ادارے کو دیں گے تو پھر گوشت مہنگا ہو جائے گا، پھر 1300 کے بجائے 1500 کلو ملے گا۔ تو یہ گورنمنٹ کا کام ہوتا ہے، اسٹیک ہولڈرز کو جب تک ساتھ بٹھا کے ان کی بات آدھی ان کی اور آدھی آپ منوائیں تو بہتر کام ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے تو اسی طرح 5 سال گزر جائیں گے۔ بلوچ صاحب، ایف بی آر ایک قومی ادارہ ہے، تاجروں کے ساتھ اس کی کوئی خاص دشمنی تو ہے نہیں، کوئی ذاتی دشمنی تو نہیں ہے، اس کے باوجود کیوں نہیں کوئی ایسا حل نکل رہا کہ آپ اور ایف بی آر مل کے کوئی ایسی چیز نکالیں جس سے ایف بی آر بھی مطمئن ہو جائے اور آپ بھی مطمئن ہو جائیں؟ دیکھیں حل تبھی نکلے گا جب ہم بیٹھیں گے۔ اگر کوئی بیٹھنے کے لیے تیار، دیکھیں ہم 4 ماہ سے احتجاج میں ہیں لگاتار، ایف بی آر ہمارے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں۔ ان کو پتہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں گے تو پھر آئی ایم ایف ناراض ہوگا۔ بھائی آئی ایم ایف خدا نہ خواستہ کوئی ہمارا رزق انہی کے ہاتھ میں نہیں ہے، بات تو کریں ہم سے اور ہمیں کہیں کہ آئی ایم ایف نے یہ شرطیں، جب آپ دیکھیں آج ایک اور چیز ہمارے لیے بڑا ظلم ہے، یہ جو ایف اے ٹی ایف ہے۔ بھائی دنیا میں ایف اے ٹی ایف کیا چیز تھی کہ ہمارے جو بھی ہم پیسے ہوتے ہیں ہم دہشت گردوں کو دیتے ہیں۔ اب بھائی ایسا نہیں ہے۔ اب جب آپ طالبان واپس آ گئے، اپنی جگہ پہ واپس بیٹھے ہیں، ان کو امریکہ نے تسلیم کر لیا، تو ہمارے ملک میں یہ قدغن کیوں ہے ایف اے ٹی ایف کی؟ ہمارا پراپرٹی کا جو ریئل اسٹیٹ کا کام تھا پیک پہ جا رہا تھا، دنیا پریشان تھی کہ پوری دنیا کا جو پاکستانی ادھر انویسٹ کر رہا تھا وہ ایف اے ٹی ایف کے سے رک گیا کہ جناب جو خریدے گا اس کو بتانا پڑے گا۔ ہمارے لوگ گھبراتے ہیں کہ کہیں پیسے ہی نہ چلے جائیں۔ او بھائی جو بھی معیشت کے حوالے سے ہمارے جو سسٹم ہے ان کو ٹھیک کریں، آپ ریئل اسٹیٹ کو اوپن کریں، یہ ملک میں پھر چہل پہل آئی۔ یہ یاد ہوگا اس دن سے ہم مصیبت میں چلے گئے جس دن نون لیگ کی حکومت کا آخری سال تھا اور اسحاق ڈار صاحب نے یہ قدغن لگوائی تھی ایف اے ٹی ایف کی کہ 40 لاکھ سے زیادہ کی کوئی اگر پلاٹ خریدے گا تو اس کو بتانا پڑے گا۔ اور ہمیں آج تک ایف بی آر نے بتایا ہی نہیں ہے کہ بھائی جو پیسے لیگل آپ کے کس طرح ہو سکتے ہیں، جب آپ گوشوارہ بھرتے ہیں تو آپ اس میں شامل کریں، لیکن ریٹرن فائل کرنے والے نے کبھی کسی کو نہیں بتایا۔ تو یہ وہ مصیبتیں ہیں جن میں ہم پھنسے کھڑے ہیں۔ بلوچ صاحب، آپ نے خود کہہ دیا، بڑا اچھا آپ نے ایک پوائنٹ آؤٹ کیا کہ ریئل اسٹیٹ اس وقت پاکستان کی سب سے بڑی تجارتی ایک جو ہے منڈی کہہ لیں، مطلب پوری انڈسٹری کہہ لیں، پوری دنیا میں جو پاکستانی بیٹھا ہے نا وہ اس میں خریدار تھا۔ اور صرف اسلام آباد میں نہیں، آپ گجرانوالہ میں جائیں، آپ کسی سڑک پہ جائیں، بڑے بڑے جو پلازے اور خوبصورت بلڈنگیں بنی ہیں یہ اس وجہ سے اب وہ سارا رکا کھڑا ہے۔ تو موجودہ حکومت اس میں کوئی اہم رول کیوں نہیں ادا کری؟ آپ کیا پیغام دیں گے عمران خان کو کہ اس کے لیے کیا کریں کہ یہ جو ریئل اسٹیٹ کا کام ہے، یہ جو انڈسٹری ہے جس سے لاکھوں لوگ وابستہ ہیں، اس کو چلنا چاہیے؟ سر دیکھیں وزیر اعظم صاحب کو، کیونکہ باہر کی دنیا ان کی بات سنتی ہے، یہ ہمیں مطلب ماننا چاہیے، جب بات کرتے ہیں تو سنتے ہیں۔ یہ ان کو باور کرائیں کہ اب ایف اے ٹی ایف جو ہے اس کی قدغن ختم کی جائے۔ یہ ہمارے کاروبار، ہماری معیشت کو تباہ کرنے میں ایف اے ٹی ایف کا عام کردار ہے، کیونکہ ہمارے پاس پیسے، ہمیں کسی نے شروع سے سمجھایا ہی نہیں ہے کہ ہم لیگل پیسے کس طرح رکھ سکتے ہیں۔ اس کی وجہ سے ہم مشکل میں کھڑے ہیں۔ اور یہ سونا کیوں اتنا چلا گیا، ڈالر کیوں اوپر، یہ بھی بڑی وجہ ہے کہ آپ نے ریئل اسٹیٹ کو جب روک دیا تو پھر اگلے نے سونا بھی خرید کے چھپا دیا، اگلے نے ڈالر بھی خرید کے چھپا دیے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جن کو ٹھیک کرنا ہے۔ وزیر اعظم صاحب ہم ساری چیزوں کو چھوڑ کے ایف اے ٹی ایف کو ختم کرائیں کہ ایف اے ٹی ایف کا مقصد ہی ختم ہو گیا ہے جب امریکہ نے خود طالبان کو واپس بٹھا دیا ہے، جن کو ہم دہشت گرد کہتے تھے۔ او بھائی ان کی جب مرضی ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہ دہشت گرد ہیں، جب مرضی ہوتی ہے مجاہد ہیں، جب مرضی ہوتی ہے طالبان ہیں۔ او بھائی وہ واپس آ گئے ہیں، اس میں کردار بھی ہے ہماری حکومت کا۔ تو ہمیں چاہیے کہ یہ قدغن جو ایف اے ٹی ایف کی ہے اس کو ہم ختم کریں۔ اگر ہم اپنی معیشت کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور دنیا کو بتائیں کہ یار ہم نہیں دیتے ہیں پیسے، آپ بس کریں، ہمیں بڑا عرصہ ہو گیا ہم اس مصیبت میں ہیں۔ بلوچ صاحب، میرا آخری سوال ہے، آپ کی تنظیم، آپ کے تاجر حکومت کے خلاف ہیں یا ایف بی آر کے خلاف ہیں؟ اور اگر حکومت یا ایف بی آر آپ کے جو مطالبات ہیں وہ نہیں مانتی تو آپ کس حد تک جائیں گے؟ دیکھیں ایف بی آر مین حکومت ہے، حکومت کے انڈر ایف بی آر ہے، حکومت کے انڈر سارے ادارے ہیں۔ ہم دیکھیں، ہم بات پرابلم ایف بی آر سے آئے گا، سی ڈی اے سے، ہم ادارے کو ہٹ کریں گے کہ ادارہ صاحب ہمارا مسئلہ، ہماری بات سنیں۔
مینز حکومت کو میں اب بھی کہہ رہا ہوں آپ کے پروگرام سے کہ وزیر اعظم صاحب ہماری بات سنیں. وزیر اعظم صاحب ہم جائز بات کر رہے ہیں, ہم اس ملک کے لیے مخلص ہیں, ہم اس ملک کے لیے ہر وقت جب بھی کوئی مشکل قربانی آتی دی ہے ہے. قربانی دی ہے. آپ نے اسپتال بنایا, تاجروں کا نکال لیں, سب سے پیسے زیادہ تاجروں نے دیے ہوں گے. تاجر اب بھی ملک کا اس ملک کے لیے مخلص ہے, لیکن اس پر جب ایسی قدغنے لگائیں. اب میں بھول گیا بات کرنا, پولیس کے اختیارات دے دیے ہیں ایف بی آر کو. کتنا بڑا ظلم ہے اس ملک کے ساتھ کہ کیا پولیس سے لوگ خوش ہیں؟ جب پیسے چوری کرنے والے کو آپ پولیس کے اختیارات دے دیں گے تو وہ کیا کرے گا؟ ایف بی آر کو جب آپ یہ اختیار دیں گے کہ آلریڈی وہ دیکھیں 3 ادارے ہیں ہمارے, ایک کسٹم ہے, ایک پولیس ہے اور ایک انکم ٹیکس ہے, جہاں ڈائریکٹلی لوگ پیسے زبردستی لیتے ہیں, لوگوں کو دینا پڑتا ہے. باقی اداروں میں کوئی کام کرائے گا تو دے گا, کرپشن تو پورے ملک میں ہے. یہ ادارے ایسے ہیں. اب ایف بی آر کو جب آپ یہ اختیارات دے دیں گے کہ جہاں چاہے گا وہ ڈیوائس لگائے گا, جہاں اب ہو کیا رہا ہے, ڈیوائس لگی ہے, ڈیوائس لگانے والا پرائیویٹ آدمی ہے, آپ اندازہ لگائیں. وہ پرائیویٹ آدمی اس کو بلیک میل کر رہا ہے, اس کو کہتا ہے میرے ساتھ مک جا جس دکان پہ لگتی ہے. پھر ایف بی آر کے اندر ایک بندہ بیٹھا ہے پرال میں, وہ بھی اس کے ساتھ مک رہا ہے کہ دکاندار صاحب میرے سے بات کرو, میں آپ کو طریقہ بتاتا ہوں. اس ملک کا جب تک دیکھیں وزیر اعظم صاحب نے کہا تھا کہ ہم ایف بی آر کو ٹھیک کریں گے جب کنٹینر پہ تھے, سب سے پہلے کہ سب سے زیادہ پیسے ایف بی آر کھا جاتا ہے, لیکن وزیر اعظم صاحب ایف بی آر کو ٹھیک نہیں کر سکے. آج بھی 2 سال پڑے ہیں, اس کو ٹھیک کرنے کے لیے کوئی بھی طریقہ اپنایا جا سکتا ہے. سر میں کرپشن پہ جب تک آپ قابو نہیں پائیں گے نا, دیکھیں سنگاپور کے پاس کوئی زمین نہیں ہے, کوئی تیل نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, دنیا کا بہترین ملک ہے, دنیا کا بہترین سسٹم اس کا ہے. چائنا کیوں آگے چلا گیا؟ اسلامی ملک تو نہیں ہے. او بھائی آپ کیوں نہیں کرپشن پہ سزائے موت رکھتے یار؟ سزائے موت بھی نہیں رکھتے ہیں تو کم از کم جو کرپشن میں پکڑا جائے, جس کی سامنے آ جائے سارا کچھ, چاہے وہ بیوروکریٹ ہو یا سیاستدان ہو یا کوئی بھی ہو, تاجر کیوں نہ ہو, اس کو پھر ساری عمر جیل میں رہنا چاہیے, اس کے بچوں کو ٹینٹ میں رہنا چاہیے, تب یہ ملک ٹھیک ہوگا. سر بلوچ صاحب بہت شکریہ, آپ نے بہت واضح ہمیں بتایا اور آپ نے ہمیں ٹائم دیا, ہم آپ کے بہت ممنون ہیں. ناظرین, پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام میں نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت پہ حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.